औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तीसरे एतराज़ की बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जी, अंग्रेज़ी को अगर हम छोड़ देंगे तो दुनिया के साथ कैसे चल पाएंगे, हम तो दुनिया में तन्हा रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये एतराज़ करने वाले लोग अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करें, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा वसी करें और अपनी नज़र के ज़ाविये को भी ज़रा बड़ा करके देखें, तो इससे ये होगा कि दुनिया के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। हम अपनी तजारत ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, हम दूसरे उमूर ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह अगर हमारा निज़ाम तालीम इस तरह का हो कि पहली जमात से 8वीं जमात 10वीं जमात तक, पहली जमात से 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन, हयातियात, तबीयात, कीमिया, रियाजी, सब कुछ हम अपनी ज़बान में पढ़ें, सब कुछ अपनी ज़बान में पढ़ें, अंग्रेज़ी को बतौर मज़मून भी ना पढ़ें। तो हर तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा ही है। जो मैट्रिक के बाद फिर हमें इख्तियार हो कि हम अंग्रेज़ी भी इख्तियारी तौर पर पढ़ सकें, हम जापानी भी पढ़ सकें, हम चीनी भी पढ़ सकें, हम रूसी भी, फ्रांसीसी भी, जर्मन भी, फारसी भी, अरबी भी, हिंदी भी, इख्तियारी तौर पर हमें ज़्यादा ज़बानें पढ़ाने की सहूलत मिले। उसका नतीजा क्या होगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सारी दुनिया तो बाहर नहीं जाएगी ना, सारा पाकिस्तान तो बाहर नहीं जाएगा ना, चंद लोग बाहर जाएंगे। जो चीन जाना चाहता है वो मैट्रिक के बाद इख्तियारी तौर पर चीनी ज़बान पढ़े। मैट्रिक के बाद भी सारे मज़ामीन हम अपनी ही कौमी ज़बान में पढ़ें, MSc तक। लेकिन मैट्रिक के बाद जो जापान जाना चाहता है, उसके मफादात जापान के साथ वाबस्ता है, तो वो जापानी ज़बान इख्तियारी तौर पर पढ़े। जो ईरान जाना चाहता है वो फ़ारसी पढ़े, जो सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक में जाना चाहते हैं वो अरबी पढ़ें, जो नॉर्वे जाना चाहते हैं वो नॉर्वेजियन पढ़ें। क्योंकि इन मुल्कों में जब जाके आप नौकरी करेंगे, सरकारी या निजी, आपको उनकी ज़बान सीखना लाजमी होगी। आप नॉर्वे में चले जाएं, उसकी कितनी तकरीबन 50 लाख आबादी है, लेकिन आप वहाँ कोई नौकरी नहीं कर सकते जब तक उनकी ज़बान नहीं सीखते। उसका कोर्स 2 साल पर मुहित है, वो नहीं करते, आप वहाँ पे जाके कोई मुलाजमत नहीं कर सकते। इसी तरह छोटा सा मुल्क फिनलैंड है, वहाँ अब स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, किसी भी यूरोपीय मुल्क में चले जाएं तो पहले उनकी ज़बान सीखना पड़ेगी और फिर आप वहाँ पे मुलाजमत कर पाएंगे। तो क्यों ना हो कि हमारा जो तजारत का, हमारे मुलाजमत का, दूसरे कामों का, हमारे अपने मफादात का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा वसी हो, बजाय इसके कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी, हमारे सब लोग अंग्रेज़ी सीखें या इख्तियारी तौर पर सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने की सहूलत हमें हो। फिर तो हम सुकड़ जाएंगे। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे फ्रांस है, रूस है, वहाँ तो अंग्रेज़ी बोलने वाले को वैसे बुरा समझते हैं। और अब चाइना में भी ऐसा ही है कि उनके जो मीडिया में, जो टीवी में, अखबारात में बिला वजह जो अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन पर जुर्माने किए जाते हैं। तो हमने अपने ऊपर इस ज़बान को तारी किया हुआ है और हम अपनी हालत देखें कि तालीम की हालत देखें, दुनिया में शायद बदतरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। कुछ समझ नहीं आती तालिब इल्मों को, और इस समझ के ऊपर ही तहकीक और तख्लीक की इमारत खड़ी होती है। इजादात तो फिर उसके बाद की बात है। तो जब तक बुनियादी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपको समझ आएंगी तो अपनी ज़बान में आएंगी,
اور آپ جانا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، دوسری دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں جاپان دنیا سے نہیں جڑا ہوا. کیا جاپان نے اپنے لوگوں کو انگریزی پڑھائی ہے؟ انگریزی میں سارے مضامین پڑھائے ہیں، ماسٹر ڈگری تک، پی ایچ ڈی تک جاپانی زبان میں وہ پڑھاتے ہیں. لیکن دنیا کے ساتھ جڑنے میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے. چیزیں دنیا بھر میں چیزیں جاتی ہیں جاپان کی، اور ایک نمبر چیز کے طور پہ جاتی ہیں. بس لیبلنگ کرنی ہے. ویسے تو ایک ہی بندہ کافی ہے کہ اس کا جو بروشر ہے، جو ہدایت نامہ ہے چھوٹا سا، کیمرہ انہوں نے فرض کرو بنایا ہے یا ٹی وی ان کا ہے، تو اس کے ساتھ چھوٹا سا وہ آپ کو چھاپنے کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کسی سافٹ ویئر کے ذریعے لکھ سکتے ہیں، انگریزی کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں. یا ایک بندہ آپ کو چاہیے. کیا اس کام کے لیے آپ پوری جاپانی قوم کو انگریزی میں سب کچھ پڑھانا شروع کر دیں گے؟ آپ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق سکھائیں. جس شخص کو جس زبان کی ضرورت ہے اس کو وہ سکھا کر کسی بھی ملک میں بھیج دیں، وہ اچھے طریقے سے کام کر پائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ساری قوم کے اوپر اس زبان کو نافذ کر دیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہے. اب جاپان اگر دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بہترین انداز سے اپنی تجارت کر رہا ہے، اور جاپانی دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ ان کی زبانیں بھی پڑھتے ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو 2 نمبر ہاسٹل میں ایک نکر پہ کمرہ تھا، اس میں ایک جاپانی تھا جو ایم اے کر رہا تھا، اور وہ پی ایچ ڈی کر کے اس نے جانا تھا. وہاں سے جاپان سے خصوصی طور پر پڑھنے کے لیے پاکستان آیا تھا. تو اس طرح جاپانی چائنا کے لوگ اب جو ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں بہت سے لوگ عربی پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے سفارت خانوں میں کام کرنا ہے جا کے، یا تجارت کرنی ہے، یا ان کے مفادات اس زبان کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ ان کی زبان سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن سب کو نہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے. کیا روس نہیں ہے؟ روس جو انگریزی میں یا دنیا کی کسی بھی زبان میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اچھی کتابیں، سب کے وہ روسی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. اور بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ جو روسی زبان میں لکھی گئی ہے، جن کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک ریڈیو پہ لکھی ہوئی کتاب ہے کہ لکھی ہوئی روسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے. تو یہ لوگ ترجمے کے ذریعے وہاں کا جو کسی زبان میں علم پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی زبان میں منتقل کرتے ہیں. ماہرین ہیں ایسے، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. جاپان میں ترجموں کا کام بہت تیزی سے ہوتا ہے، روس میں تیزی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ جو انگریزی بولنے والے ممالک ہیں ان میں بھی یہ کام تیزی سے ہوتا ہے. جاپان میں کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے تو اس کو یہ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، فرانسیسی میں کرتے ہیں، اور فرانسیسی میں کوئی تحقیق ہوتی ہے نئی تو اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کر لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک ایران ہے، اس میں ترجموں کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. بڑی ضخیم لغات لکھی گئی ہیں وہاں بھی، ماسٹر ڈگری تک ہر جگہ پہ وہ فارسی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، اور اب یہ کام بڑی تیزی سے ہوتا ہے. میرے دوست بتا رہے تھے، وہاں ایک وفد گیا تھا ہمارے دوستوں کا، تو بتا رہے تھے کہ وہاں ترجموں کا کام، مطلب ایک کتاب ہے، طبیعیات کی کتاب ہے، تو وہ انہوں نے لکھنی ہے، تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک قطار میں، تو دو باب ایک پروفیسر کو دے دیے ترجمہ کرنے کے لیے، 2 دوسرے کو دے دیے، 2 تیسرے کو دے دیے، 2 چوتھے کو. اس طرح 1-2 مہینوں میں پوری کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو ترجمہ کرنے کے لیے بٹھایا ہی نہیں گیا، پالیسی کے اندر ہی شامل نہیں ہے. جو ادارے ہیں وہاں بھی ایک مضمون کے اکا دکا لوگ ہیں، بس وہ ان کے ذریعے سے یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے وہ چل رہی ہے. اور جو چیز تیار ہو چکی ہے اس کو ضروری ہے کہ نافذ کیا جائے، اس کو عملاً نافذ کیا جائے.
تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ خام خیالی ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، بلکہ دنیا کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے جڑ پائیں گے، اور ہمارے لوگوں کو آزادی بھی حاصل ہوگی کہ میں اپنی، اب دیکھیں تعلیم کے اندر یہ نفسیاتی طور پر بھی، اور آدمی کو تبھی، ہر آدمی کا تبھی میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، اس کی طبیعت کسی کی طبیعت میں چلتی ہے زیادہ، کوئی ریاضی میں زیادہ چلتا ہے، اور کوئی اردو میں زیادہ چلتا ہے، کوئی انگریزی میں زیادہ چلتا ہے. تو ہر ایک بندے کو یہ نفسیات کہتی ہے کہ ہر طالب علم کو اس کے طبی میلان، اس کے رجحان کے مطابق اس کو پڑھنے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو جب زبانیں سیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ رجحان اور یہ میلان اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہ تعلیمی نفسیات بھی تو یہی کہتی ہے نا. تو اس سے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. میں اپنی مرضی سے، مجھ پر، میں انگریزی کو نہیں پڑھنا چاہتا اختیاری طور پہ، میں فرانسیسی پڑھنا چاہتا ہوں، عربی پڑھنا چاہتا ہوں. مجھ پر جبرن جب تھوپی جائے گی تو میں تون کرہن پڑھوں گا، کراہت کے ساتھ پڑھوں گا، دل سے نہیں پڑھوں گا، دل لگا کے کام نہیں کروں گا، اس میں کراہت کے ساتھ پڑھوں گا اور ایک بوجھ سمجھ کر پڑھوں گا. تو جو چیزیں بوجھ سمجھ کر پڑھی جائیں وہ اس میں آدمی آگے نہیں چلتا، کیونکہ اس کے انسان کی طبیعت، اس کا میلان، اس کا رجحان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی پشت پہ نہیں کھڑا ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی. اور جو کام طبی میلان کے ساتھ کیا جائے، دلچسپی کے ساتھ کیا جائے، اس کے اندر آپ کا دل اور دماغ کھپ جائے، وہ آپ دور تک جا سکتے ہیں. تو اس لیے ترقی یافتہ، دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، کہ دنیا جو امریکہ کے علاوہ، جو انگریزی بولنے والے ملکوں کے علاوہ باقی دنیا کٹی ہوئی ہے. وہ جس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اب سوچیں، اپنے دماغ کے ساتھ سوچیں، وہ بھی تو اپنی زبان میں سب کچھ پڑھا کے طالب علموں کو اپنے کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں اپنی زبان کو نافذ کر کے، اپنے دفتروں میں، اپنے عدالتوں میں، کاروباری اداروں میں، سب کچھ اپنی ہی زبان نافذ کر کے دنیا کے ساتھ بہترین طریقے سے تجارت کر رہے ہیں. بلکہ نمبر 1 چیزیں بیچنے والے، نمبر 2 بیچنے والے، وہ اب ہر جگہ پہ اپنی چیز پہنچا رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیجئے گا، آپ نے اگر ایک استری خریدنی ہو تو آپ دکاندار کے پاس جائیں تو 1 نمبر استری وہ کہے گا جاپان کی ہے. ہمارے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں دکانوں پہ تجارت وہ لوگ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہے گا کہ وہ ملیشیا کی ہے، تیسرے نمبر پہ ہانگ کانگ کی ہے، اور چوتھے نمبر پہ پاکستان کی ہے، یا قریبی کسی دوسرے ملک کی ہے. تو تجارت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ تجارت کرنا، دوسرے ملکوں میں جا کے ملازمت کرنا، کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات زیادہ مشکلات ہمیں تو یہاں انگریزی میں سارا کچھ پڑھایا گیا ہے، اور ہماری جو ایم ایس سی کو، وہ ایم ایس سی بھی تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ وہاں جا کر کرنی پڑتی ہے. حالانکہ ان کی زبان میں ہم پڑھتے ہیں، انگریزی میں پڑھتے ہیں، تو لیکن پھر بھی ہماری ایم ایس سی نہیں. جاپان میں جو ایم ایس سی کرتے ہیں جاپانی زبان میں، ان کی ایم ایس سی کو ایم ایس سی ہی تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ ہوتی ہے، زبان سکھائی جاتی ہے صرف وہاں پہ. جو روس میں ایم ایس سی کرتے ہیں، ان کی ایم ایس سی ہی تسلیم کی جاتی ہے. جو چائنا میں کرتے ہیں، جو فرانس میں، جرمنی میں جو ایم ایس سی کرتے ہیں، ان کی ایم ایس سی ہی تسلیم کی جاتی ہے. ہماری، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو 2-4% سمجھ ہے، باقی سارا انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، وہ دوبارہ ایم ایس سی کرنی پڑتی. تو یہ فرق ہے. یہ نفسیاتی طور پر جو قومیں مرعوب ہے، وہ نہیں سوچتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں سوچتی کہ ان کو کس طرح سے ان کی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، ان کے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، ان کے پیسے کو ضائع کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ تو وہ مثال ہے
کہ کسی آدمی کو بھوک لگی ہو تو اسے روٹی دینے سے اس کی بھوک مرے گی نا، روٹی دینے سے اس کی بھوک ختم ہوگی۔ اگر اس کو روٹی دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں جوتا پہنا دیا جائے تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہماری قوم کو ضرورت کس کس چیز کی ہے، کس کلاس میں جائے، اس کے بعد کس زبان کی ضرورت ہے لازمی طور پہ پڑھانے کی۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اپنی کے، باقی سب میں وہ اختیار دیتے ہیں اپنی قوم کے بچوں کو کہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھو، جہاں تبھی میلان کے مطابق پڑھو، تبھی رجحان کے مطابق پڑھو، اپنی دلچسپی کے مطابق پڑھو۔ تم جو تمہارے ذہن میں خاکہ موجود ہے تمہارے مستقبل کا، اس کو مد نظر رکھ کر پڑھو۔ تو ہمارے ہاں یہ طرح طرح کا ہم جی دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم تو کٹے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے اور ہم اسی جگہ پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ کول اٹھایا ہوا ہے، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی عالمی بینک کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایشین بینک کے پاس جاتے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں انگریزی۔ تو یہ ہے کہ سب کچھ ہم اپنی زبان میں پڑھیں، سب کچھ اپنی زبان میں پڑھیں، اختیار دیں ہم اپنی قوم کو، پھر دیکھیں پاکستان کتنا ترقی کرتا ہے۔ لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہوگا، لوگوں کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ ٹیوشن کا جو کاروبار ہے یہ دھندا بند ہو جائے گا، جو مافیاز بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں یہ سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کو غریب لوگ اوپر آئیں گے، عام لوگ اوپر آئیں گے۔ اور دنیا کے ہر ملک نے جو پالیسی بنائی ہے وہ ایسا نہیں کہ اشرافیہ کے لیے علیحدہ بنائی ہے اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ ہمارے ملک میں ہے، اشرافیہ کے لیے بیکن ہاؤس ہیں، اشرافیہ کے لیے گرامر ہیں، انگریزی پڑھانے والے ہیں، اور اب تو انہوں نے یہ سرکاری میں بھی انگریزی، جس میں 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ سالانہ بچہ فیس کی مد میں پیسے دیتا ہے، وہی تعلیم جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کا بچہ کیسے دے پائے گا؟ یعنی کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر خودکشی کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ تو ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طرح کے جو عذر لنگ ہیں، جو ایک ذہنی غلام قسم کے لوگ ہیں، وہ جھٹ سے منہ سے اس طرح کی باتیں دیں، ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا دنیا تنہا ہو گئی ہے یہ کرنے سے، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے جڑ گئی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی اور اپنے نظام تعلیم کو درست کرنے کی جو جد و جہد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل انشاءاللہ اگلے اعتراض کے ساتھ اور اس کے جواب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔